अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहिल अत्यबीनल अत्हरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस हफ्ते की हमारी दूसरी गुफ्तगू है और हमारा आज का टॉपिक है नहजुल बलागा कलिमात क़िसार। कलिमात क़िसार यानी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो मुख्तसर जुमले कि जिनके ज़रिए से मौला ने बहुत अहम और ज़रूरी पैगामात को अपने चाहने वालों तक पहुँचाया है। जैसा कि आपके इल्म में है कि नहजुल बलागा का एक हिस्सा कलिमात क़िसार है, यानी यही छोटे छोटे जुमले। ये ज़ाहिरन देखने में छोटे हैं, मगर अगर इनकी तशरीह की जाए तो इन जुमलों में बड़ी अमीक और बहुत ज़्यादा गहरी बातें मौजूद हैं। मगर इन जुमलों को फ़कत हमें पढ़ना नहीं है, इन जुमलों को फ़कत हमें सीखना नहीं है, बल्कि ये जुमले इसलिए हैं, ये खुतबे, ये खतूत और ये कलिमात क़िसार इसलिए हैं ताकि मौला अली की इन बातों पर हम लोग अमल करें, हम लोग मौला अली के इन खुतूत पर अमल पैरा हों, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन जुमलों को हम अपनी ज़िंदगी में उतारें। जब तक ये इल्म हमारी ज़िंदगी में नहीं नज़र आएगा, उस वक्त तक मौलाए कायनात के नहजुल बलागा को पढ़ने का हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। लिहाजा हम नहजुल बलागा को पढ़ने बैठे हैं ताकि इसके ज़रिए से अपने अमल को बेहतर कर सकें। नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिकमत में से एक हिकमत आपकी खिदमत में पेश की जाती है। हिकमत नंबर 19। मुमकिन है कि आपके पास जो नहजुल बलागा मौजूद हो उस जिल्द में और उस एडिशन में ये हिकमत शायद या हिकमत नंबर 20 के नाम से हो। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है आगे पीछे, लेकिन हमारे पास नहजुल बलागा है, उसमें ये हिकमत 19वें नंबर पर मौजूद है। हिकमत नंबर 19। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते, मन जरा फी इनाने अमले असरा बे अजले। जिसने खुद को आरज़ुओं की तरफ छोड़ दिया वो मौत की तरफ आगे बढ़ जाता है, उसे मौत अपनी गिरफ्त में ले लेती है। यानी जो आरज़ुओं की तरफ तेजी से जाता है, मौत उसको तेजी से अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अमल, अमले यानी आरज़ू, अमल कहते हैं आरज़ू को और अजल कहते हैं मौत को। मन जरा फी इनाने अमले, जो आरज़ुओं की तरफ तेजी से जाता है, मौत उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ये मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिकमत आमेज़ जुमला है। लेकिन मौला अली इस जुमले के ज़रिए से क्या बताना चाहते हैं, इस जुमले के ज़रिए से अपने चाहने वालों को क्या समझाना चाहते हैं, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। इस जुमले को सुन के आपके जहन में फ़ौरन आएगा कि इस जुमले का मौजू आरज़ुएँ हैं। आरज़ू ख्वाहिश, तमन्ना, अपने लफ्ज़, अपने अल्फाज में, अपनी ज़बान में आप किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हैं। आरज़ू यानी मेरी ख्वाहिश, आरज़ू यानी मेरी हसरत। इंसान अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों को पाना चाहता है उसे आरज़ू कहते हैं, यानी किसी चीज़ को पाने की चाहत, यह आरज़ू है। आरज़ुएँ दो तरह की होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर आरज़ू खराब है, ऐसा नहीं है कि हर आरज़ू करना जो है एक ऐब है और बुरी बात है और इंसान के दिल में ये आरज़ुएँ नहीं होनी चाहिए। नहीं, इंसान के दिल में आरज़ुएँ होनी चाहिए। अलबत्ता इसकी अगर हम तकसीम करें तो आरज़ुओं की दो किस्म होती है। यहाँ पर लफ्ज़ है अमले, अमल से मुराद आरज़ू। आरज़ू दो तरह की आरज़ू होती हैं। एक पहली आरज़ू माकूल आरज़ू और दूसरी किस्म नामाकूल आरज़ू। माकूल आरज़ू किसे कहते हैं? माकूल आरज़ू वो आरज़ू के अक्ल जिसको कबूल करती है कि हाँ ये आरज़ू हर इंसान के दिल में होनी चाहिए, वो आरज़ू है। वो आरज़ुओं से मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हरगिज़ मना नहीं किया है। कोई ये ना कहे कि यहाँ मौला ने कहा है कि आरज़ू ना करो, चाहे अच्छी आरज़ू हो या बुरी आरज़ू, आरज़ू ना करो। नहीं, एक आरज़ू माकूल आरज़ू है कि जो इंसान की अक्ल से साबित है कि ये आरज़ू इंसान के दिल में होनी चाहिए। खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अमलो रहमतुन लि उम्मती, ये आरज़ू मेरी उम्मत के लिए रहमत है।
انسان کے دل میں جب آرزو ہوگی تو یہ آرزو اس کے لیے باعث رحمت ہوگی، اور اس آرزو کے ساتھ ساتھ خدا کی رحمتیں بھی اس پر نچھاور ہوں گی۔ نیکی کی آرزو، فلاح پانے کی آرزو، با ایمان شخص بننے کی آرزو، اچھا انسان بننے کی آرزو، جب ایسی آرزو انسان رکھے گا تو یقیناً خدا کی رحمت بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ وَلَوْلَا الْأَمَلُ مَا رَزَعَتْ وَالِدَةٌ وَلَدَهَا، اگر یہ آرزو نہ ہوتی تو ایک ماں اپنے بچے کو کبھی دودھ نہ پلاتی۔ اگر یہ آرزو نہ ہوتی، اس کا مطلب یہ حدیث جو رسول خدا کی ہے، رسول بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کے دل میں خدا نے آرزو رکھی ہے تاکہ اس آرزو کے ذریعے سے انسان آگے بڑھ سکے۔ یہ آرزو نہ ہوتی تو انسان آگے ہی نہ بڑھ پاتا۔ یعنی یہ آرزو بھی ایک نعمت ہے۔ یعنی معقول آرزو کیا ہے؟ ایک نعمت ہے کہ ہمارے دل میں آرزو ہے ہم ایک اچھے انسان بنے، ہمارے دل میں آرزو ہے کہ ہمارے پاس زیادہ مال ہو تاکہ ہم لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور امداد کریں، تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ہمارے پاس طاقت ہو تاکہ ہم مظلوموں کا دفاع کریں، مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیں۔ ہمارے پاس سرمایہ ہو تاکہ اس کے ذریعے سے ہم غریبوں کی مسکینوں کی مدد کریں۔ یہ آرزو کیا ہے؟ یہ آرزو نعمت ہے پروردگار کی طرف سے۔ جب یہ آرزو ہوتی ہے تو انسان نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں رسول؟ اگر یہ آرزو نہ ہوتی تو ایک ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی۔ ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے دل میں کیا کیا آرزویں ہوتی ہیں؟ یہ میرا بیٹا جب جوان ہوگا، بڑا ہوگا، پروان چڑھے گا، مجھے ماں کہے گا، میری خدمت کرے گا۔ شادی کی آرزو، اس کی زندگی میں کامیاب ہونے کی آرزو، یہ تمام آرزویں اس کے دل میں ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ آرزویں نہ ہوتی، بالکل اگر اپنے بچے سے کوئی آرزو نہ ہو کسی ماں کو، تو رسول فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو پھر دودھ نہ پلائے۔ یعنی اپنے بچے کو پالنا اس بات کی علامت ہے کہ اس ماں نے اس بچے سے کچھ آرزویں منسوب کی ہیں، وہ آرزوؤں کو پورا کرنا اس بچے کی ذمہ داری ہے۔ وَلَا غَرَسَ غَارِسٌ شَجَرَةٌ، اور اگر یہ آرزو نہ ہوتی تو کوئی بھی باغبان پیڑ نہ لگاتا۔ یہ آرزو ہیں کہ جو انسان جو ہے پیڑ لگاتا ہے، کس آرزو میں پیڑ لگاتا ہے؟ کہ جب یہ پیڑ بڑے ہوں گے، ایک مدت تک ان کو پانی دیا جائے گا، ایک مدت تک ان کی نگہداری حفاظت کی جائے گی، اور جب یہ بڑے ہوں گے تو اس پر خوش مزہ اور تازے اور رسیلے پھل اگیں گے، اور ان پھلوں کے ذریعے سے وہ انسان ان پھلوں کو کھائے گا یا ان پھلوں کو فروخت کر کے اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ یہ آرزویں ہیں۔ ایک انسان بیج بوتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اس درخت کی نگہداری کرتا ہے، کیونکہ پھل کی آرزو ہوتی ہے۔ لہذا پھل کی آرزو ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھے پھل کی آرزو ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آرزو کے پیچھے انسان اپنی زندگی میں محنت اور مشقت تو کرتا ہے۔ انسان اس آرزو کے پیچھے کم سے کم اپنے آپ کو فعال اور ایکٹیو کرتا ہے۔ لہذا اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور کچھ آرزویں اس کی ہیں، تو پھر وہ چاہے گی کہ میں اپنے بچے کی صحیح تربیت بھی کروں۔ اگر مجھے وہ آرزویں پوری کرنی ہے، اگر مجھے کچھ آرزو ہے تو اپنے بچے کی صحیح تربیت بھی کرنی پڑے گی، اپنے بچے کو صحیح علم بھی عطا کرنا پڑے گا، اپنے بچے کے لیے صحیح ماحول بھی بنانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی باغبان درخت لگاتا ہے پھل کی آرزو رکھ کر، تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اسے پانی بھی روزانہ دینا پڑے گا، اس کی نگہداری بھی کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے دوسری چیزوں کا بھی، کھاد وغیرہ کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ پھل دے گا۔ لہٰذا یہ آرزو کیوں نعمت ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے انسان فعال و ایکٹیو ہو جاتا ہے اور مشقت کرتا ہے۔ انسان مشقت کرتا ہے تب اس کو پھل ملتا ہے۔ لیکن کچھ آرزویں نعمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے۔ واقعاً اگر ہم دیکھیں، اگر ہم نظر کریں، میں چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں، یہ میری دل کی آرزو ہے۔ کیا اس آرزو سے مولا مجھے منع کریں گے؟ نہیں۔ شہادت کی آرزو اپنے اندر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں شہید ہونا چاہتا ہوں تو میں پہلے اپنی زندگی کو اس راہ پر ایسے جیوں گا کہ میرا خاتمہ شہادت پر ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں زندگی بھر راہ منحرف پہ رہوں، غلط راستے پر رہوں اور آرزو کروں پروردگار مجھے شہادت دے۔ مثال کے طور پر ایک شرابی انسان ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ انسان اور دیگر گناہ بھی انجام دیتا ہے، اور
شراب پینے کے بعد اور دیگر گناہوں پہ گناہ انجام دینے کے بعد وہ انسان آرزو کرے کہ پروردگار مجھے شہادت دے، تو کیا اسے شہادت ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آرزو اس کی فضول ہے۔ جب تک وہ اپنی زندگی کو نیک راستے پر نہیں لائے گا، اس کی موت نیکی پر نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آرزو نیک ہے، آرزو اچھی ہے، آرزو ایسی ہے کہ جسے خدا پسند کریں، جسے رسول پسند کریں، جسے اہل بیت پسند کریں، تو اس آرزو کے لیے انسان کو زندگی میں مشقت اور زحمت اٹھانی ہوں گی۔ بغیر زحمت اور بغیر مشقت کے وہ آرزویں حاصل نہیں ہو سکتی، انسان اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا ان آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو زحمت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ یہاں معقول آرزوؤں کے بارے میں ہم نے سمجھا کہ معقول آرزویں بری چیز نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے، بلکہ رسول خدا کے حدیث کے مطابق معقول آرزویں رحمت ہے اور نعمت ہے۔ لیکن غیر معقول آرزویں ایسی آرزویں کہ جنہیں عقل قبول نہیں کرتی۔ مولا علی ان آرزوؤں کے بارے میں فرماتے ہیں، من جرا فی عنان عمل اسر باجل، جو آرزوؤں کی طرف دوڑ کر جاتا ہے اسے موت جلدی سے اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ یعنی اس انسان کی دنیا پانے کی آرزو، اس انسان کی دنیا طلبی کی آرزو، اس انسان کی ایسی چیزوں کی آرزو کہ جسے نہ خدا پسند کرتا ہے، نہ رسول پسند کرتے ہیں، اور نہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام پسند کرتے ہیں۔ ایسی آرزویں نعمت نہیں ہے بلکہ مصیبت ہے انسان کے لیے۔ کیوں؟ ان آرزوؤں کا نقصان ہے۔ کیا نقصان ہے ان آرزوؤں کا؟ یہ آرزوؤں کا سب سے پہلا نقصان ان آرزوؤں کا یہ ہے کہ یہ دست دراز آرزویں ہوتی ہیں، دراز آرزویں، جسے کہتے ہیں ہم لمبی آرزویں، اور یہ آرزویں انسان کو خود میں مشغول کر لیتی ہیں، مصروف کر لیتی ہیں۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ دولت مند انسان بنے تاکہ اس کی زندگی عیش و آرام سے گزرے، اس کے پاس گاڑی ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، اس کے پاس اچھا بینک بیلنس ہو، وہ دنیا میں جہاں گھومنے سفر کرنے جانا چاہے وہ جا سکے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہو۔ یہ آرزو جب انسان کی ہوتی ہے تو انسان فقط اسی آرزو کے پیچھے رہتا ہے، خود کو ان آرزوؤں کے لیے مشغول کر دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ راہ درست سے اتنا پیسہ نہیں آ پا رہا ہے، کہ وہ اتنا پیسہ نہیں جمع کر پا رہا ہے راہ درست سے، تو وہ راہ نادرست کو انتخاب کرتا ہے، راہ نادرست انتخاب کرتا ہے، اور دوسرے طریقوں سے اور حرام طریقوں سے بھی پیسہ کمانا شروع کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے جلدی ان آرزوؤں تک پہنچنا ہے۔ لہذا یہ انسان کو گناہوں کی منزل پر لے جاتی ہیں، یہ انسان کو چوری، رشوت، دوسروں کے حق کو پامال کرنا، ان جیسے گناہوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ ایک انسان جب کسی کے حق کو پامال کرتا ہے، اس کی آرزو یہی تو ہوتی ہے کہ بھائی میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ زیادہ کی آرزو سبب بنتی ہے کہ انسان اپنے بھائیوں کے حقوق کو پامال کر دے، اپنے بہنوں کے حقوق کو پامال کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے زیادہ دنیا چاہیے، اسے زیادہ زمین چاہیے۔ لہذا یہ آرزویں دوسروں کے حقوق کو پامال کرا دیتی ہیں۔ انسان کو ان دراز اور لمبی آرزوؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ آرزویں انسان کو خدا سے دور اور غافل کر دیتی ہیں۔ انسان، آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کہ جو بہت ہی زیادہ دنیا میں مصروف ہیں اور ان کی زندگی میں بس کام اور کام ہوتا ہے، اس کام کے علاوہ انہیں نہ نماز کی فرصت ہوتی ہے، نہ انہیں کسی اور نیکی کی فرصت ہوتی ہے۔ ہم بہت سے لوگوں کو زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ان کے سال کے 365 دن اپنے کام پہ گزرتے ہیں، نہ انہیں کسی مجلس میں جانا ہوتا ہے، نہ انہیں کسی نماز میں جانا ہوتا ہے، نہ کسی اور نیکی میں شرکت کرنی ہوتی ہے۔ لہذا ایسی آرزویں کس کام کی کہ جو انسان کو خود اس کے مذہب کی اہم رسومات سے دور کر دیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا گیا، اے لوگو، جب تمہیں جمعے کے دن صدا دی جائے نماز کے لیے تو خرید و فروخت کو روک دو، خرید و فروخت کو ترک کر دو اور نماز کے لیے دوڑو، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر خرید و فروخت میں مصروف ہو جاؤ۔ یعنی پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی تم اپنی زندگی میں مصروف رہو، مگر اتنے مصروف نہ رہو کہ درمیان میں خدا کو ہی بھول جاؤ۔ نہیں، وہ انسان کی جو دوسری مصروفیات ہیں جن کا تعلق خدا سے، اہل بیت سے ہے،
ان کو بھی انسان کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، ان مصروفیات میں بھی انسان کو شامل رہنا چاہیے، لہذا فقط دنیا میں مصروف نہ رہے، کیونکہ یہ آرزو انسان کو فقط اور فقط دنیا میں مصروف کر دیتی ہے، انسان موت تک کو بھول جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے، اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور ان آرزوؤں کی ایک کمی اور ایک عیب ان آرزوؤں میں یہ ہے کہ یہ آرزویں دن بدن بڑھتی رہتی ہیں، نامعقول آرزو کی خاصیت ہے، یہ دن بدن بڑھتی رہتی ہے، آپ کبھی بھی انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آج میری آرزو ہے کہ میرے پاس ایک بڑا سا گھر ہو، اور پروردگار عالم میں اس آرزو کے اوپر چلے مجھے گھر مل جائے، پھر میری آرزو اور آگے جائے گی، اور پھر اور زیادہ چاہنے کی میری آرزو ہوگی۔ یہ آرزو رک نہیں سکتی، یہ آرزو بڑھتی رہے گی، یہ آرزو انسان کو اپنے اندر ایسے مصروف رکھیں گی کہ انسان اپنی زندگی کے دوسرے مقاصد سے بہت زیادہ دور ہو جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان آرزوؤں کا نقصان یہ ہے کہ یہ آرزویں انسان کے عمل کو تباہ کر دیتی ہیں اور انسان کو جلدی موت کے دہانے تک پہنچا دیتی ہیں، اس لیے آرزوؤں کو سرکش مرکب کی طرف تشبیہ دی گئی ہے۔ آرزویں یعنی سرکش مرکب، ایک ایسی سواری کی جو سرکش ہو چکی ہے اور انسان اس پر بیٹھ گیا ہے، اب وہ سواری اس کو لے کے دوڑ رہی ہے، پتہ نہیں ہے کچھ بھی کہ کہاں گرا دے اور یہ انسان مر جائے۔ یہ آرزویں ہیں، لہٰذا انسان کو نیکی کی آرزو کرنی چاہیے، انسان کو اچھی آرزویں رکھنی چاہیے، لیکن انسان کو دنیا کے متعلق نامعقول آرزوؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک داستان بیان کی جاتی ہے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا کہ جو نکارا تھا، کچھ کام نہیں تھا اس کو، اور کسی طرف بھی اس کا ذہن مائل نہیں تھا، کام نہیں کرتا تھا۔ کسی نے اس کی مدد کے لیے اس کو دودھ کا برتن لا کے دیا اور کہا کہ یہ برتن رکھو، کل میں تمہیں صبح دودھ لا کے دوں گا اور میرے لیے تم اس دودھ کو بازار میں جا کے بیچنا اور اس کے بدلے میں تمہیں ایک اچھی رقم دوں گا۔ وہ اس برتن میں دودھ کو لے کے بازار میں گیا، اور بازار میں جانے کے بعد اس دودھ کو بیچنے کے لیے اب اس برتن کو رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ ادھر اس کے ذہن میں کچھ آرزویں آنا شروع ہوئی، اور ادھر یہ آرزویں آنا شروع ہوئی کہ یہ آج میں دودھ بیچوں گا، شام کو مجھے جو ہے وہ اتنے پیسے ملیں گے، میں ان پیسوں سے مرغیاں خریدوں گا، ان مرغیوں کو خریدوں گا اور کچھ دن ان کو پالوں گا، پھر وہ مرغیاں انڈے دیں گی، اور 2-3 مہینوں میں میرے پاس میں کافی زیادہ مرغیاں اور کافی زیادہ انڈے ہوں گے، لہٰذا پھر ان مرغیوں کو اور انڈوں کو فروخت کروں گا اور ان میں سے ایک گائے خریدوں گا اور پھر اس گائے کا دودھ نکالوں گا، لہٰذا جب اس گائے کا دودھ نکالوں گا پھر اس گائے کا دودھ بیچا کروں گا، پھر دودھ بھی بیچوں گا اور یہ انڈے اور مرغی یہ بھی بیچا کروں گا، اور یہ تینوں چیزیں جب میرے پاس ہوں گی تو میرے پاس اچھی کمائی ہونے لگے گی، لوگ بہت دور دور سے میرے پاس آنے لگیں گے اور میرے پاس سے خریداری کریں گے، لہٰذا پھر اس کے بعد میں انہی پیسوں سے میں ایک اچھا مکان خریدوں گا، اور جب یہ مکان خریدوں گا اور اس میں رہوں گا پھر انہی پیسوں سے میں شادی کروں گا، اور شادی کرنے کے بعد میں جب میری بیوی آئے گی تو انہی پیسوں سے اس بیوی کی ضروریات کو پورا کروں گا۔ لہٰذا یہ آرزویں اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ اب آرزوؤں نے اور آگے قدم رکھا، کہا ضروریات کو پورا کروں گا، اپنے سارے عیش و آرام کو پورا کروں گا، مجھے زندگی میں جو بھی چاہیے میں وہ سب چیزیں حاصل کر لوں گا، یہ آج میں ساری چیزیں حاصل کر لوں گا، وہ ذہن میں وہ ساری دنیا کو خرید چکا۔ اب اس کے ذہن میں آئی اگر میری آرزویں کو مقابلے میں میری خود کی بیوی آئی، میری آرزوؤں کے مقابلے میں میری بیوی آئی تو اسے ٹھوکر مار دوں گا، اور یہ کہہ کر اس نے جو ٹھوکر کو چلایا تو جو دودھ رکھا تھا وہ سارا دودھ بکھر گیا۔ یعنی جس دودھ کے بھروسے اے انسان تو نے اتنی لمبی لمبی آرزوؤں کو بنا لیا ذہن میں، لے اب وہ دودھ ہی گر گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اب گھر پر جائے گا اور رات کے کھانے کے لیے بھی محتاج ہوگا۔ اے انسان تو نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی بڑی آرزوؤں کو اپنے ذہن میں پیدا کر لیا ہے، مگر کیا ہوگا اگر ملک الموت آ گیا؟ اگر موت آ گئی کیا ہوگا؟
ساری آرزویں دھری کی دھری رہ جائیں گی، انسان پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گا سوائے افسوس کے کہ دنیا کے لیے اتنی آرزو کری، مگر کاش آخرت کے لیے کوئی آرزو کر لیتا، کاش میری آرزو ہوتی کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، کاش میری آرزو ہوتی کہ رسول کی نظر میں، خدا کی نظر میں، امام زمانہ کی نظر میں کامیاب ہو جاؤں۔ لہٰذا یہ آرزویں، انسان ان آرزوؤں کا قیدی نہ بنے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں نیک آرزوؤں کے پیچھے جائے اور نامعقول آرزوؤں سے پرہیز کرے۔ انشاءاللہ اگلی حکمت اور اگلا کلمہ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔